बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक़ जिन पर अमल कीजिए। रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखें। दौरान तदरीस सहन में आने वाले सवालात लिखते रहें। आपके तमाम सवालात के जवाबात आखिर में दिए। अपना तमाम मशक़ी काम फेयर कॉपी में कीजिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम आज जमात शशम का सबक सेहत और सफाई पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब आफाक सन सीरीज की छठी जमात की किताब का सफ़ा नंबर 28 खोलिए। सेहत और सफाई। सेहत का मुतरादिफ या हम मायने लफ्ज है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती, तन जिस्म, दुरुस्त सही, मुरक्कब लफ्ज है। अब जब जिस्म दुरुस्त होगा इसका मतलब है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई बीमारी, कोई खराबी नहीं होगी, तो वो हमारी मुकम्मल सेहतयाबी की अलामत है। अब सबक का उन्वान है सेहत और सफाई, यानी सेहत को जोड़ दिया सफाई से, यानी जितने हम साफ सुथरे रहेंगे उतना ही हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। तंदुरुस्त जिस्म सही रहेगा। लिहाजा सेहत बहुत बड़ी नेमत करार पाई। सिर्फ हमारे कहने से नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाते हैं और आपसे सवाल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है से आप हमसे बता दीजिए हमें कि ऐसी कौन सी नेमत है बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतों में से जिसका हम रब से सवाल करें और उस एक नेमत को पा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे बच्चों क्या जवाब दिया? बहुत सारी नेमतें हैं ना, उनमें से जवाब दिया सेहत। गोया सेहत नेमतों में सबसे बड़ी नेमत करार पाई और सेहत का ताल्लुक ठहरा सफाई से। आज हमारे सबक का उन्वान भी यही है कि हमारा जिस्म सही दुरुस्त हालत में बीमारियों से दूर कैसे रह सकता है, कि जब हम साफ सुथरे रहेंगे। अब उन्वान से ही आपने अखज़ कर लिया कि आज हम मजमून में क्या पढ़ेंगे। जैन और शरमत अभी क्रिकेट खेल के आए हैं। जैन ने आते ही साबुन से हाथ धोए, जबकि शरमत बगैर हाथ धोए खाने की मेज की तरफ बढ़ गया। जी, दो रवैये सामने आए जैन और शरमत के। जैन ने आते ही साबुन से हाथ धोए, जबकि शरमत बगैर हाथ धोए खाने की मेज की तरफ बढ़ गया। इसका मतलब है कि क्रिकेट खेलने के दौरान हमने गेंद को भी हाथ लगाया, हमने बल्ले को भी हाथ लगाया, हमने विकेट कीपिंग भी की होगी और हमने जो है फील्डिंग भी की होगी, और फील्डिंग के दौरान हम गिरे भी होंगे, हमने जमीन को भी हाथ लगाया होगा। अब कितनी जगह हमारे हाथों को लग कर आया है। बाहर से आए हैं, क्रिकेट खेल कर आए हैं जैन और शरमत। जैन का रवैया क्या था कि आते ही उसने महसूस किया कि मैं बहुत सारी चीजों को हाथ लगा कर आया हूँ और कितनी ही चीजों में कितने ही जरासीम ने मेरे हाथों पर हमला किया होगा। उसने क्या किया? साबुन से हाथ धोकर उन जरासीम से अपने हाथ को पाक किया, लेकिन शरमत ने बगैर हाथ धोए खाने की मेज की तरफ बढ़ गया। अब ये बेटा खुद ही ताल्लुक बन जाता है कि खाने की मेज की तरफ बढ़ने का, कि हमने हाथ से खाना खाना है और वो जरासीम जो हमारे हाथ में लगे हुए हैं वो हमारे हाथ खाने में शामिल होंगे और वो हमारे मुंह के जरिए हमारे मैदे में जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? बाजी ने शरमत की सरजनिश की, उसको डांटा।
کیوں ڈانٹا؟ کیونکہ وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی میز پر آ گیا تھا۔ تو بادی نے سرمد کی سرزنش کرتے ہوئے یعنی اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، سرمد ہاتھ دھو کر آؤ پھر کچھ کھانا، دیکھو تمہارے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر سرمد نے تھوڑا منہ تو بنایا لیکن پھر ہاتھ دھونے چل دیا۔ بادی نے اسے شاباش دی اور کہنے لگی، اب یہ پورا بیٹا ایک رویہ ہے ہمارا کہ ہمیں اگر اچھی بات بتائی جائے تو ہمیں برا لگتا ہے کیونکہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہمیں کرنا ہوتا تو زین کی طرح ہم پہلے ہی ہاتھ دھو لیتے، ہم نے نہیں دھوئے تھے نا سرمد کی طرح۔ اب سرمد کو بادی نے جب ڈانٹا کہ سرمد ہاتھ دھو کر آؤ پھر کچھ کھانا، دیکھو تمہارے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں، اب یہ اس کو برا لگا۔ منہ بنانا محاورہ ہے۔ یہ محاورہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ منہ بنانا کا مطلب ہوتا ہے برا منانا۔ اب گندا ورڈ ہے، لفظ ہے، اس کے متضاد کیا ہوگا؟ صاف، شاباش۔ یہ الفاظ متضاد بھی ہم نے دیکھ لیے یہاں پہ کہ گندا کا صاف اور منہ بنانا محاورہ جس کا مطلب ہوتا ہے برا منانا۔ اب بادی نے اسے شاباش دی اور کہنے لگی، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ اب بچوں ہم نے صحت اور صفائی یعنی تندرستی کا تعلق صفائی سے پڑھا تھا اور ہمیں پہلے ہی پیراگراف میں پہلے ہی نثر پارے میں کیا بتائی گئی کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے، یعنی اولین شرط ہاتھوں کی صفائی ہے۔ اس کے بعد مختلف مدارج میں ہم جانیں گے کہ کیا کیا چیزیں صاف رکھنی ہیں۔ پہلے ہی پیراگراف میں پہلے ہی نثر پارے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے بدن کے کس حصے کی صفائی کا خیال رکھنا ہے؟ ہاتھوں کی۔ اب یہ ہاتھوں پہ زور کیوں ہے؟ ہاتھوں پہ بچوں زور اس لیے ہے کہ ہاتھ سے ہی ہمارے منہ میں غذا جاتی ہے، ہاتھ کے ذریعے ہی، اور یہی غذا ہمارے معدے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اگر اس ہاتھوں کے ذریعے ہی ہمارے معدے میں جراثیم داخل کرنے کا پہلا ذریعہ بن جاتے ہیں تو گیا سب سے پہلے نثر پارے میں ہم نے جانا کہ ہمیں ہاتھوں کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ پھر آپ کیسے بھول گئے؟ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے ہی سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر گندے ہاتھوں سے کھانا کھایا جائے تو جراثیم کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اب غور طلب بات کیا ہے کہ ہمارے جسم میں ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہم نے کھانا کھایا اور یہ کھانا ہمارے معدے میں داخل ہوا۔ اب صرف کھانا ہمارے جسم میں نہیں گیا ہے، اگر ہم نے ہاتھ دھوئے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جب کرکٹ کھیلی ہے کتنی چیزوں سے جراثیم ہمارے ہاتھ میں لگ سکتے ہیں۔ ایک کرکٹ کی بال ہے، ایک کرکٹ کا بیٹ ہے، ایک ہم وکٹ کیپنگ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہم فیلڈنگ کے ذریعے بھی گر بھی سکتے ہیں بال پکڑنے کے لیے۔ لہٰذا ہمارے ہاتھوں میں بے شمار جگہ سے جراثیم آ گئے ہیں۔ اب ہم یہ جراثیم لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ہم نے اگر ہاتھ نہیں دھوئے بچوں تو کیا ہوگا؟ صاف ستھرے نہیں رہے تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اب ہم نے صحت کے مترادف یا صحت کے معنی میں جانا تھا تندرست۔ اب تندرست کا متضاد کیا ہے؟ بیمار۔ یعنی ہمارا جسم تندرست ہے، ہماری صحت ہے، ہمارے اندر کوئی بھی جراثیم ایسے نہیں داخل ہوئے ہیں جو ہمارے کسی بھی سسٹم کو خراب کریں۔ تو گویا اگر ہمارے اندر کوئی جراثیم داخل ہوتا ہے، ہماری صحت خراب ہوتی ہے، ہماری تندرستی نہیں رہتی، تو ہم اس کو دوسرے معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے، یعنی الٹ۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے ضد یا الٹ، تو بیمار کا الٹ ہے
तंदुरुस्त और तंदुरुस्त की जिद है बीमार। इस तरह हम बीमार पड़ सकते हैं। जैन, अब जैन का किरदार हमने पहली ही सतर में देखा था कि उसने साबुन से हाथ धोए थे ना बच्चों। तो जैन जो ये सब बातें खामोशी से सुन रहा था, यानी बादी ने सरमद को डांटा था ना, किस बात पर? जी हाँ, उसने हाथ नहीं धोए थे और खाने की मेज पर आ गया था खाना खाने के लिए। तो वो ये सारा माजरा देख रहा था जैन, तो कहने लगा, बाजी बहुत से बच्चे इस बात का ख्याल नहीं रखते। मेरा ख्याल है कि उन्हें सेहत और सफाई के बाहिमी ताल्लुक के बारे में ज्यादा इल्म नहीं। बच्चों, हमने सबक के उन्वान में ही बात कर ली थी ना कि सेहत और सफाई बाहिमी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए ताल्लुक, उनका एक दूसरे से हम इसे अलग नहीं कर सकते। अगर हम सेहत चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो हमें सफाई रखनी होगी। और सफाई सबसे पहले हमने जाना कि हाथों की रखनी होगी। अब सफाई अगर हम रखते हैं तो यकीनन हम सेहतमंद रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। तो इसी मौजू को जैन ने बादी से जानना चाहा कि आप हमें बहुत तफसील से बताइए कि ये हम किस तरह कर सकते हैं कि सफाई के लिहाज से सेहत को देखें और सेहत के लिहाज से सफाई को देखें। और बहुत सारे बच्चे इस बारे में ला इल्म है। चलिए, ला इल्म ना भी हो तो उनकी मालूमात नाकिस या मुख्तसर होती हैं। तो आगे जैन ने बादी को से क्या मुकालमा हुआ? बच्चों, ये मुकालमा क्या है? मुकालमा हमने देखा जैन के बाद 2 डॉट है, वो कहने लगा 2 डॉट है, फिर ज्यादा इल्म नहीं, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज है, इसका मतलब है जैन की कही हुई बात। फिर बाजी के बाद इसका मतलब है कि आगे जो बात होगी कि आपको चाहिए कि अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं। ये क्या किसने कहा? बाजी ने कहा। बाजी ने जैन को कहा कि आपको चाहिए कि अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं, क्योंकि जैन को तो पता था ना, जैन ने आते ही हाथ धोए हैं। फिर जैन ने बाजी से कहा, बाजी क्या ही अच्छा हो कि आप हम सब दोस्तों को इस बारे में तफसील से बताएं। अब ये बाजी और जैन की क्या है आपस में बच्चों? गुफ्तगू है। गुफ्तगू है। तो उर्दू में ये जो आपस की बातचीत या गुफ्तगू को मकालमा कहते हैं। यानी एक मकालमा बाजी का था कि आपको चाहिए कि अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं। दूसरा मकालमा जैन का था कि बाजी क्या ही अच्छा हो कि आप हम सब दोस्तों को इसके बारे में तफसील से बताएं। तफसील बेटा वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा तफसीलात है, यानी दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, और ये गुफ्तगू बच्चों मकालमा कहलाती है। बाजी ने हामी भर दी। बाजी ने ये मान लिया कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं आपको तफसील से और आपके दोस्तों को तफसील से इस बारे में बताऊंगी। अब जहन में रखिएगा कौन सा सवाल था? सेहत और सफाई के बाहिमी ताल्लुक के बारे में मालूमात फराहम करना। सेहत और सफाई का बाहिमी ताल्लुक, यानी एक दूसरे से ये लफ्ज जुड़े हुए हैं। यानी सेहत सफाई की मोहताज है और सफाई के जरिए हम सेहत हासिल करते हैं। अब इस ताल्लुक के बारे में बादी ने बात कर ली है जैन से, और जैन को कह दिया है कि ठीक है, मैं आपको और आपके दोस्तों को इस बारे में तफसील से बताऊंगी, यानी इसकी एक एक जुजियात को वजाहत के साथ आपके सामने पेश करूंगी। ये तो जैन जानता था कि वो हाथ उसने साफ कर लिए थे। अब आगे भी और कौन कौन सी सफाई होगी जो हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्त और सेहतमंद रखेगी। लिहाजा इस सेहत के हुसूल के लिए सफाई का क्या किरदार है, इसके बारे में बादी ने वादा कर लिया कि वो जरूर बताएंगी। अब बाजी भी मसरूफ है ना, बाजी को हर वक्त तो टाइम नहीं होता ना, बाजी के पास हर वक्त नहीं होता। बाजी पढ़ती भी हैं, अम्मी का हाथ भी बटाती हैं। तो क्या हुआ? तय किया गया, तय ये पाया
طے یہ پایا کہ چھٹی کے روز گلی کے سب بچے زین اور سرمد کے گھر اکٹھے ہوں گے۔ چھٹی کا دن آپ کا کون سا ہوتا ہے بچوں؟ ہفتے کا یا اتوار کا ہوتا ہے نا۔ اس دن کیا ہوتا ہے، سب بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں، باجی بھی گھر میں ہوں گی، ظاہر ہے اسکول کالج جہاں بھی جاتی ہیں، یونیورسٹی وہ وہاں نہیں جائیں گی، لہذا کیا ہوگا، ان کے پاس بھی وقت ہوگا۔ تو انہوں نے سب بچوں کے لیے یہ طے کیا کہ سب بچے زین اور سرمد کے گھر آ جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، آ جائیں گے۔ باجی انہیں صحت اور صفائی کی اہمیت بتائیں گی۔ ابھی باہمی تعلق تھا اور اب یہاں پر اہمیت ہے۔ اس کو تھوڑا سا بچوں سمجھ لو کہ آپ جب تندرست رہیں گے، جب آپ صحت مند رہیں گے، آپ کا جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، تو فوائد کیا ہوں گے، یعنی صفائی اور صحت کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ بچوں آپ کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ یعنی سستی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کرنے کو جب آپ کا دل نہیں چاہتا تو یہ آپ کا اتنا قصور نہیں ہوتا، اس میں زیادہ قصور آپ کی صحت کا ہوتا ہے کہ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ چاق و چوبند رہتے ہیں، اسمارٹ رہتے ہیں، آپ ہر کام کو آگے بڑھ کے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی چیز یہاں ہے غلط ہے، اس کو سیٹنگ چینج کر دیں گے، اگر دیکھیں گے یہاں کوئی گندگی ہے تو اس کو صفائی کر دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کل کا سبق جو ہے ہمیں میتھ حساب میں یہ پڑھایا جائے گا، سائنس میں یہ پڑھا جائے گا، معاشرتی علوم میں یہ، SST میں یہ، تو آپ کیا کریں گے، گھر سے اس کی پہلے سے تیاری کر کے آئیں گے، کیونکہ آپ کے پاس نصابی کتاب سب کے پاس ہے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ حصہ پڑھا ہے اس سبق کا، تو اگلے دن ہمیں یہ سبق پڑھایا جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہو، اگر آپ صحت مند ہو، آپ تندرست ہو، تو آپ پہلے سے بھی پڑھ کر آتے ہو، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ اپنے بڑوں سے رابطہ قائم کرتے ہو۔ یہ سب اسی صورت میں ہوگا جب آپ صحت مند ہو۔ اگر آپ تندرست نہیں ہو، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، آپ کے اندر سستی موجود ہے، تو آپ کیا کرتے ہو کہ ٹھیک ہے کل چلے جائیں گے اسکول، دیکھ لیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ٹھیک، اوکے۔ تو صفائی کی اہمیت اور صحت کی اہمیت بتائیں گے اور ان کی سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ سوال کا متضاد، جواب کی ضد، سوال کا الٹ جواب۔ زین اور سرمد نے اپنے تمام دوستوں کو اس محفل کے بارے میں بتایا۔ اب یہ بچوں کون سی محفل ہے؟ ہم نے اس سے پہلے والی سطر میں پڑھا تھا نا کہ چھٹی کے روز گلی کے سب بچے زین اور سرمد کے گھر اکٹھے ہوں گے، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد ہوگا باجی سے جاننا کہ صحت اور صفائی کی اہمیت کیا ہے اور صحت اور صفائی کا باہمی تعلق کیا ہے، یعنی ان دونوں میں رشتہ کیا ہے، کہ صحت اور صفائی میں آپس میں رشتہ ہے تو وہ رشتے کی نوعیت کیا ہے۔ سب خوشی خوشی اس محفل میں شریک ہونے کے لیے رضامند ہو گئے، راضی ہو گئے، یعنی انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ سب چھٹی والے دن زین اور سرمد کے گھر آ جائیں گے۔ چھٹی کے دن صبح 10 بجے۔ ارے بھائی صبح کی ضد، صبح کا متضاد شام، شاباش، رات نہیں ہوتا بچوں، صبح کا شام ہوگا، دن کا رات ہوگا، یعنی دن کی ضد متضاد رات ہے اور صبح کی شام ہے۔ بچوں اردو میں بڑے معاملات واضح ہیں کہ ہر ایک لفظ کا ایک مخصوص متضاد ہوتا ہے۔ اب صبح کا شام 10 بجے، چھٹی کے دن صبح 10 بجے سب بچے زین اور سرمد کے گھر بیٹھک بیٹا ہماری اردو زبان کا لفظ ہے جس کو ہم ڈرائنگ روم انگریزی میں کہتے ہیں، اور مستعمل یعنی استعمال کے لیے ہمارے ہاں ڈرائنگ روم کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بچوں آپ اردو پڑھتے ہیں، اردو کے زباندانی کے طور پہ جاننا بھی چاہتے ہیں، تو آپ کو اردو کے لفظ اپنے استعمال میں لانے ہوں گے، یعنی ڈرائنگ روم کا مترادف بیٹھک ہے۔
تو سرمد کے گھر بیٹھک میں موجود تھے، یعنی سب بچے کہاں جمع ہوئے؟ زین و سرمد کے ڈرائنگ روم میں، بیٹھک میں۔ باجی نے انہیں خوش آمدید کہا، باجی نے ان کو بہت اچھی طرح سے ان کے آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور باقاعدہ طور پر بات چیت کا آغاز کیا۔ اب یہ بات چیت کیا ہے؟ گفتگو ہے۔ آغاز کا متضاد انجام، شاباش، آغاز انجام بھی ہو سکتا ہے اور اختتام۔ وہ بہت پرجوش تھے، ان میں ایک جوش تھا، ولولہ تھا، کچھ نیا جان لینے کی لگن تھی۔ شاباش بچوں، اور یہ چیز بہت ضروری ہے، جب تک یہ بچوں میں موجود ہوگا کہ ہر نئی چیز کو وہ جاننے کے لیے پرجوش رہیں گے، ان میں ایک ولولہ رہے گا، تو بچوں اسی عمل سے آدمی سیکھتا بھی ہے اور آگے بھی بڑھتا ہے۔ جہاں بچوں یہ عمل ختم ہوتا ہے، یعنی ہم نیا سیکھنے کے لیے کبھی بھی پرجوش نہ ہو یا ہمارے اندر لگن نہ ہو، تو ہم بس زندگی کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، کبھی بھی آگے بڑھنے کا ہمارے اندر جذبہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ بچوں یاد رکھو کہ ہمیں نیا سیکھنے کے لیے، اچھا نیا جاننے کے لیے ہمیں اپنے اندر ولولہ پیدا کرنا چاہیے اور ایک خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم نئی چیز ضرور سیکھیں۔ اب باجی، ہمارے جسم کا اندرونی نظام ایک مشینری کی طرح کام کر رہا ہے۔ باجی نے اپنی گفتگو کا آغاز کس طرح کیا کہ ہمارے جسم میں کا اندرونی نظام، اب بچوں یہ اندرونی نظام میں جب ہم سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، اتنا ہی ہم جانتے ہیں نا کہ ہماری سانس ناک کے ذریعے اندر چلی گئی۔ اب ہم نے کھانا کھایا، منہ میں گیا، پانی پیا، منہ میں گیا۔ اب یہ پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، مشینری کی طرح کام کر رہا ہے کہ ابھی ہمارے معدے میں گیا، پھر معدے نے کیا کیا، اس کو اور زیادہ ہضم کرنے کی میں لگ گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، سب سے بڑی برائی جو ہوتی ہے، ہم جلدی ہر چیز کو نگلتے ہیں۔ تو بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں نا، دانی نانا دادی دادا، کہ تمہارے منہ میں دانت ہیں، تمہارے معدے میں دانت نہیں ہے۔ یعنی جتنا بچوں، اس کا مقصد یہ ہوا اس بات کا بتانے کا کہ جتنا ہم چبا کر کھائیں گے، جتنا ہم باریک کھائیں گے، وہی حصہ خوراک کا ہمارا جزو بدن بنے گا، ورنہ ہمارے معدے کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کام کے عمل سے، بہت زیادہ کام کرنے سے ہمارے معدے میں بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب یہ ایک وقت میں مختلف افعال، ابھی تک بچوں ہم نے واحد کا جمع پڑھا تھا، اب ہم اس لفظ سے جانیں گے کہ جمع کا واحد بھی ہوتا ہے۔ افعال جمع ہے فعل کی، فعل کہتے ہیں کام کو، ایک کام ہوگا تو وہ فعل ہوگا، اور بہت سارے کام ہوں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ افعال، فعل، افعال۔ یہ ایک وقت میں مختلف افعال سر انجام دیتا ہے۔ جب مضر کہتے ہیں خراب چیزوں کو، ایسی چیزیں جو ہماری صحت کو یہ نقصان دہ ہوں۔ مضر کا متضاد یا ضد کیا ہوتا ہے بچوں؟ مفید، شاباش، ضرر پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا مضر ہو جائے گا، مفید فائدہ پہنچانے والا۔ گویا مضر کا متضاد ہے مفید۔ جب مضر صحت جراثیم، یعنی ایسے جراثیم جو ہمارے صحت کو، یعنی ہمارے جسم کی تندرستی کو متاثر کرتے ہیں، تو وہ جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ان افعال میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اب ہم نے کھانا کھایا، معدے میں گیا، اب معدے سے جو ہے آنتوں میں جائے گا، لیکن جب ہمارے جسم میں کھانے کے ساتھ جراثیم بھی داخل ہوئے تو وہ ان افعال، ہم نے ابھی بتایا تھا بچوں، فعل کی جمع ہے، فعل کہتے ہیں کام کو۔ اب یہ بہت سارے کام جو ہمارے جسم کے اندرونی حصے، یعنی پھیپھڑے، دل،
میدا، جگر، آتے اور ہمارے گردے جو کچھ کام کریں، یہ پورا ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جسم کے اندر کا، اور اس کے آرگنز ہیں اور اس کے حصے ہیں۔ ان حصوں میں جب جراثیم داخل ہوں گے اور وہ جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں وہ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ اندازہ ہو رہا ہے بچوں، یہ جراثیم جو ہمارے منہ میں صرف ہماری ذرا سی لاپرواہی سے داخل ہو رہے ہیں۔ بچوں یہ لاپرواہی ہے نا، کہ ہم نے باہر سے آئے، ہم کھیل کر آئے اور ہم نے ہاتھ نہیں دھویا، اب اس کے اثرات کتنے برے ہمارے جسم پہ پڑتے ہیں کہ یہ جب جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ جو پورا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی نظام اندر ایک مشینری کی طرح فٹ کیا ہوا ہے، اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان کے کاموں میں۔ جیسے ہمارا جسم اب کیا ہوگا جس سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا جسم، لباس اور ماحول گندا ہوگا تو مضر صحت، مضر ابھی ہم نے اس سے پہلے والی دوسری سطر میں پڑھا تھا کہ مضر کا مطلب ہوتا ہے ضرر رساں، ضرر رساں نقصان پہنچانے والا۔ تو کیا یہ جو جسم اور لباس اور ماحول کی گندگی کیا ہے؟ ہماری صحت کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے۔ مضر صحت جراثیموں کی افزائش ہوگی یعنی وہ تیزی سے بڑھیں گے۔ اب جو وہ باہر سے آئے، ہاتھ نہیں دھویا ہم نے، اب دیکھیے اس کے کتنے زیادہ، اب آگے آگے جا کر آپ کو مختلف مراحل پہ پتہ چلے گا کہ یہ کتنی غلط چیز ہے کہ ہمارا جسم، لباس اور ماحول کی گندگی کیا ہے، صرف وہیں تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر ہم 50 جراثیم ہمارے ہاتھوں سے لگ کر آئے ہیں تو وہ 50 نہیں رہیں گے، 50,000 گنا اور بڑھ جائیں گے۔ اب ان بڑھنے کی صورت میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نقصان۔ تو مضر صحت جراثیموں کی افزائش ہوگی، وہ بڑھتے جائیں گے اور مختلف بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوں گی۔ اس کی بیٹا چھوٹی سی مثال اس وقت کورونا 19 ہے، کووڈ-19 ہے کہ اگر ہمارے پھیپھڑے بچوں کسی وجہ سے کمزور ہیں، سوائے اس کے نہیں کہ گندگی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے ہمارے پھیپھڑے کمزور ہیں، تو ہمارے اوپر صرف پھیپھڑے کمزور ہونا ہمارے مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ مختلف بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوں گی، یعنی ہم کووڈ-19 کے سب سے پہلے شکار ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہمارا اندرونی مشینری، ہماری اندرونی نظام کی مشینری ٹھیک ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہم پر یہ جراثیم اتنی قوت کے ساتھ حملہ آور نہ ہو۔ لیکن اگر ہمارا پہلے ہی ہمارے پھیپھڑے کمزور ہیں کسی بھی وجہ سے، کہ ہم نے گندگی میں رہے، ہم نے صاف غذا کا خیال نہیں کیا، ہمارے پھیپھڑے پہلے ہی کمزور ہیں، تو مختلف بیماریاں اور بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ عائشہ: باجی ہمیں اپنی جسمانی صفائی کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ شاباش، اب جو ہے باجی سے بچے سوال کرنا شروع ہو رہے ہیں، اب ان کی دلچسپی بڑھ چکی ہے کہ باجی نے ایک بات کا آغاز کیا، اندرونی نظام کی مشینری کا، کہ ہمارے مختلف حصے جسم کے اندرونی کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو اب عائشہ کے دل میں بھی سوال پیدا ہوا کہ باجی کے آگے بیٹا ایک لکیر ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کا مطلب ہے استجابیہ۔ اب وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی سمجھ میں اب ایک دل میں خیال آیا کہ میں مزید اس بارے میں جانوں کہ ہم نے ہاتھ کی صفائی کے بارے میں تو جان لیا، اب اپنے پورے جسم کی صفائی کا کیسے خیال رکھیں؟ تو اس کو کہتے ہیں بیٹا استجابیہ۔ جہاں بھی ہمیں تھوڑی سی حیرت انگیزی نظر آئے ہم وہاں پر اس نشان کو استعمال کرتے ہیں، یعنی چھوٹی سی لکیر اور اس کے نیچے نقطہ۔ اب یہاں سب بیٹا گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے کہا اردو گرامر میں اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ اب عائشہ نے ایک بات
کہی. اب باجی جب اس کا جواب دیں گی تو یہ ان کے درمیان کیا ہو رہی ہے؟ بات چیت ہو رہی ہے، ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. تو باجی نے جواب دیا ہمیں روزانہ نہانا چاہیے تاکہ ہمارے جسم سے میل کچیل اتر جائے. ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے ناخن تراشنے چاہیے، یعنی اپنے ناخنوں میں کو کاٹنا چاہیے، تراشنا چاہیے، کاٹنے چاہیے. اس طرح ناخنوں میں میل جمع نہیں ہوگی. ہمیں کپڑے بھی صاف پہننے چاہیے. 3 چیزیں بتائیں. روزانہ نہانا چاہیے. شاباش، آپ لوگ نہاتے ہو نا؟ نہیں تو گرمی میں تو بچے ویسے بھی نہا لیا کرو. ہمیں روزانہ نہانا چاہیے. ہفتے میں ایک بار ناخن ضرور کاٹنے چاہیے، کیونکہ بچوں ناخن کے اندر سب سے زیادہ میل جمع ہوتی ہے. اور یہی شاباش، سرمد نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے نا تو وہ تو چند جراثیم ہوں گے. اور آپ اپنے ناخنوں کو ذرا سب ایک نظر دیکھو. شاباش، سب کے کٹے میں ہے نا؟ گڈ. اب ہفتے میں ایک بار اگر ہم نئی ناخن کاٹیں گے تو کیا ہوگی؟ کالی 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 بچوں میل جمع ہو جائے گی. اب اس میل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر وہ جراثیم جو اس میل میں موجود ہیں، اس میل میں بچوں ناخنوں کے میل میں ہر وقت جراثیم موجود ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر میل جمع ہو رہی ہے ناخنوں کے اندر، اور جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو وہ میل ہمارے اندر داخل ہو جائے گی. اور اسی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گی کہ جب ہمارے ناخن ترشے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ہاتھوں سے کھانا کھانا سنت نبوی ہے، اور جب ہم آخر میں جب اپنی انگلیوں کو چوستے ہیں یا چاٹتے ہیں تو یہ جو ہمارے ناخن ترشے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک ایسا مادہ خارج کرتے ہیں کہ جو کھانا ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو گویا آج سے آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ آپ کے ناخن ہمیشہ ترشے ہوئے ہوں گے. اس طرح ناخنوں میں میل جمع نہیں ہوگی. ہمیں کپڑے بھی صاف پہننے چاہیے. جاذب، اب جاذب کے دل میں بھی ایک سوال پیدا ہوا. اس نے کہا باجی صاف لباس اور صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہوگا. تو باجی نے کیا جواب دیا؟ روزانہ صاف لباس پہننے سے ہم پسینے اور گرد و غبار، یہ جو آس پاس مٹی اور جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، گرد و غبار کی وجہ سے پیدا ہونے والے جراثیم سے محفوظ ہو جاتی ہیں. ہمیں خود بھی خوشگوار کیفیت کا، یعنی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، احساس ہوتا ہے. اس ضمن میں اس بارے میں ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ لباس کا صاف ہونا ضروری ہے، قیمتی ہونا نہیں. شاباش بچوں، آپ بھی یہ بات جانتے ہو نا. اب زاہدہ نے کیا سوال کیا باجی سے کہ باجی کیا گلی اور محلے کی صفائی کا ہماری صحت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اب اس بارے میں دیکھیے باجی کیا کہتی ہیں کہ کوڑے کرکٹ، یعنی جہاں بھی بہت زیادہ کچرا پھینکا جائے وہاں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر کہلاتا ہے. اور گلیوں میں کھڑا گندا پانی، جو ہماری سیوریج لائنوں میں گندی غلاظتیں جو ہوتی ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، رسنے لگتے ہیں پائپ، اور باہر گندا پانی جمع ہوتا ہے بدبودار. تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنے گرد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں کوڑا کرکٹ گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ نالیاں اور گٹر بند نہ ہوں اور نہ گلیوں میں پانی کھڑا ہو ٹھہرا رہے. یہ بھی بیٹا محاورہ ہے جو اپنے حقیقی الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے. پانی کھڑا ہو. گلی محلے میں کوڑا پھینکنے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جن سے تعفن، بدبو اور مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں. صرف گلی محلے کو نہیں بلکہ اپنے اسکول، کھیل کے میدانوں اور تفریح گاہوں کو بھی صاف رکھنا ہمارا فرض ہے. فرض واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہے فرائض. اب زارا نے کیا پوچھا ہے؟ زارا، پچھلے سال ہمارے علاقے میں ڈینگی بخار پھیلا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟
ایسا ہوا ہے نا، ہم میں سے بہت سارے بچوں کے گھروں میں خدا نہ خواستہ اس مچھر کی وجہ سے یہ موذی مرض داخل ہوا ہے۔ تو بادی نے اس کا کیا جواب دیا کہ گھروں کی کیاری جہاں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جس میں امی، بادی، بھیا یا ابو، دادا چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیتے ہیں، ان کو کیاری کہتے ہیں۔ اور مختلف جگہوں پر پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ مچھر کی ایک قسم ہے جس کے بدن پہ باریک باریک لائنیں ہوتی ہیں، زیبرا آپ نے دیکھا ہے نا، جانور اس کی طرح اس مچھر کے بدن پہ بھی لائنیں ہوتی ہیں، اور یہ وہاں پر زیادہ پرورش پاتا ہے جہاں پر صاف پانی ٹھہرا ہوا ہو۔ آپ کبھی بھی کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر صاف پانی موجود ہو اس کو ڈھانک دیجئے، اس کو کھلا مت چھوڑیے۔ یہ ڈینگی مچھر کی افزائش یا پیدائش یا اس کی بڑھوتری میں سب سے زیادہ مددگار ہوتا ہے، جو ڈینگی بخار کا باعث بنتا ہے۔ یعنی جس کو یہ مچھر کاٹ لے گا اس کو ڈینگی کا بخار ہو جائے گا، اور پھر اس کے جسم سے پلیٹلیٹس ختم ہو جاتے ہیں، اور کان سے یا ناک سے یا منہ سے جہاں سے بھی کھلے حصے ہیں وہاں سے خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت مضر مرض ہے بچوں، لہٰذا صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ صرف گندے پانی سے ہی نہیں بلکہ صاف پانی کے کھڑا رہنے سے بھی ڈینگی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناصر، باجی ہم اپنے دانتوں کی صفائی کا بہتر انداز میں کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں؟ اب مختلف جگہ سے ہوتے ہوتے بیٹا اب ہم ناصر کہاں پر آ گیا، اس کے ذہن میں سوال ہوا کہ دانتوں کا بھی بات کر لی جائے، تو بادی نے جواب دیا دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ، منجن اور مسواک کہتے ہیں ایک درخت ہوتا ہے، اس کی لکڑی ہوتی ہے، اس کو آگے سے کچل لیا جاتا ہے، اور نیم کے درخت کی بھی لکڑی استعمال کی جاتی ہے اور آگے سے کچل کے اس کو برش کی طرح بنا لیا جاتا ہے اور اس سے دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ مسواک کرنا تو سنت نبوی بھی ہے، یعنی سنت وہ طریقہ کار جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، لہٰذا اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ دن میں 2 بار دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ کچھ بھی کھائیں اس کے بعد کلی ضرور کریں۔ بیٹا یہ قاف سے لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹی قاف سے کر لیجئے، ضرور کریں یعنی منہ میں پانی ڈال کر تھوکنے کو کلی کرنا کہتے ہیں، تاکہ آپ نے جو کچھ کھایا ہے وہ آپ کے منہ میں نہ رہ جائے، دانتوں میں پھنسا نہ رہ جائے، وہ باہر آپ تھوک دیجئے تاکہ خوراک کے ذرات دانتوں میں پھنسے نہ رہ جائیں۔ بچوں سبق آج ہم اپنا یہیں پر روکیں گے، لہٰذا باقی کا سبق اور اس کی مشق وغیرہ وہ ہم کل انشاءاللہ آمین کل کریں گے۔ اب ہم نے جانا کہ مختلف طریقوں سے ہم صاف کس طرح کر سکتے ہیں، یعنی زین نے ہماری مدد کی تھی ہاتھ کی صفائی میں، عائشہ نے ہم سے بادی سے سوال کیا جسمانی صفائی کے بارے میں، جاذب نے جانا کہ لباس، صاف ستھرا لباس کس طرح صحت مند رکھتا ہے، اسی طرح زاہدہ نے جانا کہ محلے یا ماحول کی صفائی کو ہم کس طرح اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، اور زارا نے جانا کہ ڈینگی بخار کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور ناصر نے جاننا چاہا کہ دانتوں کی صفائی کا ہم کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ مختلف مدارج تھے، یعنی ہاتھ کی صفائی سے ہم نے 4-5 مدارج جانے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ان مدارج کے بارے میں آپ نے کل تک بہت اچھی طرح اپنی کتاب سے بھی پڑھنا ہے اور آگے کے لیے بھی تیاری رکھنی ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ اہمیت کیا ہے صفائی کی اور صحت کی، کہ ہمارے اندر سستی پیدا نہیں ہوتی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحت مند ہیں اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہم اگر صحت مند رہیں گے تو ہم چاق و چوبند بھی رہیں گے۔